together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Adabnama. दोस्तों आदाब. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबानों अदब के माहिरीन को आपके सामने रूबरू कराते हैं, जिनमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी के माहिरीन आपके सामने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बातचीत करते हैं. चुनांचे इसी कड़ी के तौर पर आज हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद कुतुबुद्दीन स्टूडियो में मौजूद हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस खिदमत अंजाम दे रहे हैं. आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे खुशी है कि आपने मुझ जैसे कम इल्म शख्स को यहाँ पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी के लिए बुलाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी और आपकी ये मुलाकात मुफीद साबित हो, और मानू यूनिवर्सिटी का भी हम शुक्रगुज़ार हैं कि इस यूनिवर्सिटी ने ये इस तरह का एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है, प्रोवाइड किया है, जिस पे लोग आकर के अपनी बातों को रखते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया जी. आपकी इन ख़यालात का शुक्रिया. क़ब्ल इसके कि मैं बाज़ाब्ता तौर पर उनसे मुस्तशक़ीन इस्तिशराक़ और ओरिएंटलिज़म पर मुख्तलिफ़ टॉपिक पर बात करें, और ख़ुसूसी तौर पर फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से कि अरबी ज़ुबान व अदब ने फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में किस तरह से फ़रोग़ पाया, उस सिलसिले में बातचीत करेंगे. लेकिन मुख्तसरन मैं चाहता हूँ कि आपके बायोग्राफ़ी में आप अपने सुनने वालों और देखने वालों को के सामने पेश करना मुनासिब समझता हूँ. प्रोफेसर मोहम्मद कुतुबुद्दीन साहब हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता 2 दहाइयों से अरबी ज़ुबान व अदब में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं. आप 9 किताबों के मुसन्निफ़ और मुतरजिम हैं. उसके अलावा आप के तीनों ज़ुबानों यानी अंग्रेज़ी और हिंदी और अरबी में तकरीबन 75 से ज़्यादा मकाले कौमी और बैनुल-अक़वामी जराइद और रसाइल में शाये हो चुके हैं. उसके अलावा आप इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद की मैगज़ीन सक़ाफ़तुल हिंद के एडिटर भी रह चुके हैं. उसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ ममालिक का इल्मी और अदबी सफ़र भी किया है, जिनमें मिस्र, सऊदी अरबिया, कतर वगैरह शामिल हैं. आपकी इन्हीं इल्मी और वो सक़ाफ़ती और दिगर सरगर्मियों के खिदमात के एतराफ़ में सदर जमहूरिया हिंद की तरफ से आपको यंग स्कॉलर अवार्ड का इनाम से नवाजा जा चुका है.
تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے پھر گفتگو کی شروعات کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج ہم لوگ استشراق یعنی اورینٹلزم پر بات چیت کریں گے. جی اور خصوصی طور پر فورٹ ولیم کالج میں عربی زبان و ادب میں کس حساب سے اس میں فروغ پایا اس حساب سے بات چیت کریں گے. تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ استشراق یا اورینٹلزم کیا چیز ہے, آسان شبدوں میں کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو اورینٹلزم جس کو استشراق کہتے ہیں جی, اور اردو میں, اور دوسرا ہے اورینٹلسٹ جس کو مستشرق کہتے ہیں. جی, اس کی تعریف میں یا اس کی ڈیفینیشن میں آپ ڈکشنریز پلٹیں گے تو بہت ساری تعریف آپ کو ملیں گی, اور اس کے ڈیفینیشنز الگ الگ طریقے سے ملیں گے. اور اس کا مادہ عربی ہی کا ورڈ ہے, شرق. تو لیکن ہم ایک جب سادہ الفاظ میں اور بالکل ہی ایک نارمل وے میں جب ہم اس کو سمجھنا چاہیں اور بہت ہی عام لفظوں میں اس کو سمجھنا چاہیں تو عام فہم باتوں میں اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ استشراق وہ ہے کہ جس میں جو مشرقی علوم و فنون ہیں اور مشرقی ثقافت ہے اور ان کی تہذیب ہے, اس کا مطالعہ مغرب کرے. یعنی مستشرق وہ ہے مغربی نقطۂ نظر سے, مغربی لوگ مغرب میں رہنے والے, ویسٹرن لوگ, یورپ اور امریکہ میں رہنے والے لوگ جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو اورینٹلزم کہتے ہیں. اور مطالعہ کرنے والے کو مستشرق اور اورینٹلسٹ کہتے ہیں. اور پھر اس میں جو کام کرتے ہیں تو وہ ان کا اورینٹلزم کے اوپر ان کا کام ہوتا ہے, استشراق کے اوپر ان کا کام ہوتا ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس سادہ لفظوں میں اور بالکل اس کو ایک عام فہم چیزوں میں یہ کہ اورینٹلسٹ وہ ہے جو رہنے والا اس کی اصل تو مغرب کی ہو, مغربی ملکوں کی ہو, لیکن وہ مشرقی ملکوں کے لوگ ان کی تہذیب و ثقافت, ان کے علوم و فنون, ان کی زبانوں کا مطالعہ وہ کریں. جی, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت ہی آسان اور سہل الفاظ میں اس کی تشریح کی, اور امید کرتے ہیں کہ بہت سب کو سمجھ میں آئی ہوگی بات. اب چلیے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو عربی زبان و ادب اور مشرقی علوم ہے, اسے فروغ دینے میں ان کی کیا مقاصد رہے ہوں گے یا کیا مقاصد ہو سکتے ہوں گے؟ اصل میں جو عربی زبان و ادب ہے اور جو ایک وراثت کے طور پہ ہے, اور یہ ایک اس میں جو علوم و فنون ہیں جی, وہ واقعی اس نے دنیا کو حیران کر دیا. عربی جو اسکالرس تھے پرانے زمانے کے شروع کے, انہوں نے جو کام کیے اور انہوں نے جو پوری دنیا کو جو تہذیب دی اور تمدن دی اور ثقافت سے نوازا, اور اس پر پوری دنیا حیران ہو گئی کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے. اور خاص طور سے جب اسلام آیا اور جب اسلامی تہذیب آئی اور اسلامی ثقافت, اسلامی علوم و فنون جب دنیا میں آئے, اس کے ساتھ مذہب کے ساتھ وہ کلچر آیا, وہ تہذیب و تمدن جب پورے دنیا میں پھیلنا شروع کیا, تو اس وقت کے جو لوگ تھے جو غیر مشرقی لوگ تھے, جو ویسٹرن اور یوروپینس تھے, ان میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس میں ہے کیا چیز. اور جو علم کے جو شیدائی تھے, علم و تحقیق اور تصنیف و تالیف کے میدان میں جو لوگ تھے, ان کو ریسرچ کا ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس میں دیکھیں کہ آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ کافی اس میں فروغ ہو رہا ہے اور یہ کافی دل کو بھانے والی چیزیں ہیں. تو اس مقصد سے
ایک انٹرسٹ پیدا ہوا کہ تو یہ صرف یہ کلچر کو لے کے تھا یا اس کے جو لینگویج اور لنگوسٹکس نہیں، صرف کلچر کو لے کے نہیں تھا، بلکہ جب کوئی زبان آتی ہے دنیا میں تو اس کا اثر اس کلچر پر بھی پڑتا ہے، جی اور اس کا اور کلچر کا اثر بھی زبان پر پڑتا ہے، بالکل وائس تو یہ بالکل وائس ورثہ ہے، ایک دوسرے کو یہ متاثر کرتی ہے، اور اس کا جس کو ہم یہ کہیں کہ اثر و تاثیر، وہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک کا اثر ہوتا ہے، دوسرا تاثیر قبول کرتا ہے۔ تو تہذیب بغیر زبان کے نہیں رہ سکتی اور زبان بغیر تہذیب کے نہیں رہ سکتی، بالکل وہ دونوں کا ایک جسے کہتے ہیں کہ چولی دامن کا رشتہ ہے، وہ ہے۔ اور تو اسی لیے ان کا تجسس زبانوں کے سلسلے میں، زبان کے سلسلے میں بھی بڑھا، عربی زبان، اور آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں قرآن شریف نازل ہوا، اور جس کی وجہ سے وہ ایک معجزہ کی زبان اور دنیا میں پائی جانے والی سب سے فصیح بلیغ زبان تھی اور ہے، ابھی بھی ہے۔ تو جس کی وجہ سے انہیں یہ تجسس پیدا ہوا اور انہوں نے جستجو کرنا شروع کیا کہ اس میں آخر کیا چیز ہے، تو جس کی وجہ سے یہ شروع میں یہ انٹرسٹ پیدا ہوا۔ بعد کے دنوں میں یہ ہوا کہ جب ان میں کچھ ایسے بھی عناصر ہیں جنہوں نے اس کو ایک دوسرے جذبے سے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے، نظریے سے پڑھنا شروع کیا، کہ اس میں تنقید کی نظر سے، اور اسے کہا جائے کہ جو ایک اینٹی کلچر جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ایک کلچر کے تئیں دوسرے کو ایک جو دشمنی جسے کہا جائے، اور ایک جو اس کا اس کو وہ چیزیں اسے ناپسند ہوتی ہیں، تو اس جذبے سے بہت بڑی تھیوری ہے جو کلچرل کنفلکٹ آف کلچر کا جو پرپز رہا ہوگا جن کے ذہن میں ہے، تو جہاں پہ وہ ایک کنفلکٹ ہوتا ہے، جہاں پہ نزاع ہوتا ہے، جہاں پہ دونوں میں تضاد چیزیں سامنے آتی ہیں اور ایک دوسرے کو وہ پسند نہیں کرتے، تو پھر اس جذبے سے بھی پڑھنا شروع کیا اور کام کرنا شروع کیا، اور پھر اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی انہوں نے ڈال دی کہ جب کہ آپ پڑھیں گے، ایسے ایک عام آدمی پڑھے گا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، انہیں لگے گا کہ ہاں بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب اس کی حقیقت میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس نے یہاں پہ اس کو ٹوسٹ کر دیا ہے، اس نے یہاں پہ اس کی شبیہ خراب کی ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں اس کے۔ مقاصد شروع میں اچھے ہی رہے ہوں گے، لیکن بعد میں جب چیزیں بڑھتی ہیں تو اس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اور اس میں ہر طرح کا مقصد اس میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے فائنانسرز بھی ہو جاتے ہیں جو ان کو فائنانس کرتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں، وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گیا، وہ ایک پورا پروفیشن بن گیا، ایک پیشہ بن گیا۔ یہ انہی مفید باتوں پر کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب لیتے ہیں چھوٹا سا بریک۔ آپ سن رہے ہیں ادب نامہ، ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو۔ Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ آئیے اب سنتے ہیں The Mindful Minute۔ آدمی کا دل ہی اسے غریب اور امیر بناتا ہے۔ شیکسپیئر۔ You may say I am a dreamer, but I am not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one.
John Lennon. डॉक्टर विक्रम साराभाई कहते हैं, रंग में वह जादू है, रंग में वह जादू है जो रंगने वाले, भीगने वाले और देखने वाले तीनों के मन को विभोर कर देता है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. आप सुन रहे हैं अदबनामा, रेडियो मानू 90.0 FM का लिटरेचर एंड कल्चर शो। ब्रेक के बाद फिर एक बार हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। प्रोफेसर साहब, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कुछ उसमें ऐसे अनासिर भी आ गए जिनका मकसद मुस्बत नहीं बल्कि कुछ मनफी था, तो हम लोग आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे कारहाय नुमाया अंजाम दिया मुस्तशरीक़ीन ने, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम की शबी और ख़ुसूसी तौर पर अरबी ज़ुबान और अदब की जो खूबियों के बजाय उनकी शबी बिगाड़ने की कोशिश। इसमें हकीकत क्या है? दरअसल जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि ऐसा नहीं है कि जो मुस्तशरिक़ीन के जो काम है उनके काम को पूरी तरह से नकार दिया जाए। जी बिल्कुल, बेशक नहीं है। उनमें कुछ काम ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं या थे जिन्होंने इस्लामी कल्चर को और इस्लामी तालीमात को और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को बिगाड़ कर पेश करने की कोशिश की या उस पर बेजा तनकीद की और उसे एक कमतर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन उन्हीं में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जिन्हें इंसाफ पसंद मुस्तशरिक़ कहा जाता है और आदिल उन्हें कहा जाता है या आदिल पसंद कहा जाता है। तो उन लोगों के कारनुमाया बहुत हैं और मुझे लगता है वो तादाद ज़्यादा है। वो तादाद ज़्यादा है, इसीलिए कहा जाता है कि मुस्तशरिक़ीन के कामों में या मुस्तशरिक़ीन की तहक़ीक़ से नुक़सान से ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा हुआ, बिल्कुल ज़्यादा हुआ है। और अब ये डिपेंड करता है रिसीवर पे, उसको पढ़ने वालों पे, उसको देखने वालों पे कि वो किस तरह से उसको देख करके उसमें जो चीज़ें अच्छी हैं उसको निकाल ले, जो चीज़ें ख़राब हैं उसे छोड़ दे। जैसा ये कहा जाता है अरबी में, खुज़ मा सफ़ा वदा मा कदिर, कि जो चीज़ें अच्छी लगे आपको वो आप ले लो, जो बुरी लगे वो छोड़ दो। बिल्कुल। लेकिन ये कहना और इस तरह से ये कहना कि उनका काम कुल्लियतन या टोटल उनका काम जो है मुस्तशरिक़ीन का काम ये सही नहीं है या ये बेकार है, ये शायद इंसाफ का तकाजा नहीं है। इसलिए कि उनके जो काम हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, खुद इंसाफ पसंद और इस्लाम पसंद स्कॉलर्स ने उसको सराहा है और उनकी वजह से बहुत सारी इस्लामी रवायत, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और मशरक़ी तहज़ीब व तमद्दुन, मशरक़ी उलूम व फ़नून अब तक हम तक पहुँच गए। और अगर उनका काम नहीं होता, उन्होंने इसको प्रिजर्व नहीं किया होता और इसको महफूज नहीं किया होता मुस्तशरिक़ीन ने, तो शायद वो चीज़ें हम
نہیں دیکھ پاتے یا ہم تک وہ نہیں پہنچ پاتا. یہی وجہ ہے, اور یہ قطع کلامی کے لیے معاف چاہتا ہوں, یہی وجہ ہے کہ جو مشرقی تہذیب ہے یا اسلامی تہذیب و ثقافت ہے, بتایا جاتا ہے کہ جتنا عربی زبان یا کسی اور زبانوں کے ذریعے سے مغرب شناسا ہوا, اس سے زیادہ تو انہوں نے خود سے شناسائی حاصل ہوئی ان کی زبان ہے, چونکہ ان کی لینگویج انہی کی جو مغربی زبان تھی ان زبانوں میں وہ ترجمہ ہو کے گئی. تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ ایک پرائمری سورس ہوتا ہے. جی, تو اس میں آپ چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. جب وہ ٹرانسلیشن ہوگا تو وہ چیزیں بالکل 100% ٹرانسلیشن میں نہیں آتی ہیں. اسی لیے جو بڑے بڑے مستشرقین ہیں جنہوں نے عربی زبان و ادب اور عرب تہذیب و تمدن, اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت پہ کام کیا ہے, انہوں نے پہلے عربی زبان سیکھی, اس میں مہارت حاصل کی, چونکہ اس کا جو سرچشمہ ہے وہ عربی زبان ہی ہے. اسلامی علوم و فنون کا سرچشمہ عربی زبان ہے. بغیر عربی زبان سیکھے ہوئے کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عربی زبان و ادب یا اسلامیات کا بہت بڑا اسکالر ہوں, یہ شاید یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ پرائمری سورس نہیں جانیں گے, اس کا جو مصدر ہے وہ آپ نہیں جانیں گے, تب تک آپ سیکنڈری سورس سے اس حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے. اور مستشرقین کے کام کو پوری طرح سے کنڈم نہیں کرنا چاہیے, ان کو پوری طرح سے نکارنا نہیں چاہیے, بلکہ جو ان کے اچھے کام ہیں اور جو اس کو سراہنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور چونکہ یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہیں, تو اس موقع سے میں کوٹ کرنا چاہوں گا, مولانا آزاد کے اس قول کو نقل کرنا چاہوں گا کہ جو انہوں نے مستشرقین کے کام کو سراہتے ہوئے کہا تھا, اور پھر مسلمانوں کا بھی اس میں انہوں نے محاسبہ کیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. بالکل مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے در حقیقت یہ بات سخت قابل شرم ہے کہ جس میدان میں انہیں ہمت کا قدم رکھنا تھا, آج اغیار بازی لے گئے ہیں. عربی زبان نہ صرف مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے, بلکہ مسلمانوں کی جان, روح, عنصر, جو کچھ کہو عربی ہے. اچھا, مسلمانوں کے تمام علوم و فنون اسی خزانے میں محفوظ ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اس بے بہا خزانہ پر یورپ کا قبضہ ہے, اور مسلمان خالی ہاتھ اس کی جرت کو تک رہے ہیں. در حقیقت مسلمانوں کی غفلت سے عربی کا تمام سرمایہ تباہ ہونے والا تھا اگر یورپ اس کی حفاظت پر آمادہ نہ ہو جاتا. تاریخ و ادب کی وہ بے بہا کتابیں جن کو الگ کر دینے کے بعد عربی کا اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا کچکول خالی ہو جاتا, صرف یورپ کی سرپرستی سے آج دنیا میں نظر آ رہی ہے. اس سے آگے مولانا آزاد نے اور اس سے بڑھ کے کچھ اور بھی کہا ہے. اور انہوں نے جب ڈاکٹر لائٹنر, یہ کافی بڑے اسکالر تھے, انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ مسلمان ہیں تو بہت, مگر وہ جانتے کیا ہیں. اگر آج عربی کی کوئی عمدہ تاریخ یا کوئی عمدہ دیوان درکار ہو تو یورپ سے مانگنا پڑے گا. ان کی یہ بات مولانا آزاد کے دل پر لگی اور اس پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے اور مسلمانوں اور مشرق کے لوگوں کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے مولانا آزاد بول پڑے. اور وہ کہتے ہیں مولانا آزاد کہ ڈاکٹر لائٹنر کو تو صرف اس کا افسوس ہے کہ اگر عربی کی کوئی عمدہ کتاب درکار ہو تو مسلمان کو یورپ سے مانگنا پڑے, لیکن ہمیں یہ افسوس ہے کہ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم
کہ یورپ نے عربی کی کون کون سی نایاب کتابیں چھاپی ہیں اور انہیں چھاپ کر ہم پر اور ہمارے علوم پر کتنا بڑا زبردست احسان کیا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ تو اس طرح سے مولانا آزاد کے اس نقطۂ نظر سے اور انہوں نے جو محاسبہ کیا ہے وہ کسی حد تک کیا بلکہ بڑی حد تک صحیح ہے، اور جو یورپ کا جو کام ہے، مستشرقین کا جو کام ہے، وہ بلا شبہ قابل ستائش ہے، اور اس میں جو اچھی چیزیں ہیں اسے ہمیں لے کر کے ہمارے اپنے ریسرچ اور جو ہماری بحث و تحقیق ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر اس میں کہیں کوئی خامی نظر آئے مستشرقین کے کاموں میں تو اس کو ہم اجاگر کریں اور اس کی تصحیح کریں۔ بالکل۔ تو چلیے ان سب چیزوں پر ہم لوگ پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ایک بار ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے، پروفیسر صاحب سے اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں ہسٹریز مسٹریز۔ دوستو آداب، آپ سن رہے ہیں ہسٹریز مسٹریز اپنے ہوسٹ اور دوست عبید کے ساتھ۔ دوستو آج ہم بات کریں گے نیپولیونک وارز کے بارے میں۔ نیپولیونک جنگیں 1803 سے 1815 تک یورپ میں ہونے والی بڑی جنگیں تھیں جو فرانس کے حکمران نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں لڑی گئی۔ یہ جنگیں فرانس اور دیگر یورپی ممالک جیسے برطانیہ، روس، آسٹریلیا اور پروسیا کے درمیان ہوئیں۔ دوستو نیپولین ایک قابل فوجی رہنما تھا جس نے فرانس میں انقلاب کے بعد اقتدار سنبھالا اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کئی جنگیں لڑیں۔ ابتدا میں وہ کامیاب رہا اور اس نے یورپ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن بعد میں کئی ملکوں نے مل کر اسے شکست دی۔ 1812 میں نیپولین نے روس پر حملہ کیا، لیکن شدید سردی اور روسی فوج کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ ناکام رہا۔ 1814 میں اسے شکست دے کر جلا وطن کر دیا گیا، لیکن 1815 میں وہ دوبارہ اقتدار میں آیا۔ تاہم بیٹل آف واٹرلو میں اسے آخری شکست ہوئی اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے جزیرہ سینٹ ہیلینا بھیج دیا گیا، جہاں 1821 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستوں، نیپولیونک جنگوں نے یورپ میں بڑی تبدیلیاں لائیں، بادشاہتوں کا خاتمہ کیا اور جدید قوانین متعارف کرائے، جن میں نیپولیونک کوڈ بہت مشہور ہے۔ دوستوں، یہ جنگیں تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئیں جنہوں نے یورپ کے سیاسی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ دوستو، آپ سن رہے تھے ہسٹریز مسٹریز ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے سنتے رہیے ریڈیو مانو۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ You were listening to History's Mysteries. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. بریک کے بعد پھر ہمارا یہ خصوصی پروگرام ادب نامہ میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں مستشرقین، استشراق، اورینٹلزم اور اسپیشلی فورٹ ولیم کالج کے نقطۂ نظر سے۔ چلیے اب ہم لوگ ہندوستان میں جب کلونیلزم کا دور چل رہا تھا اور اس وقت بہت سارے کالجز بھی قائم ہوئے، اسپیشلی اس میں فورٹ ولیم کالج بھی قائم ہوا، جس میں بہت ساری زبانوں کی، خصوصی طور پر ہندوستانی زبانوں، جس میں اردو، ہندی اور فارسی
پر بہت سارے کام ہوئے اور گلکرسٹ جن کا نام بہت نمایاں ہے اس کی سرپرستی میں انہوں نے بہت کارہائے نمایاں انجام دیا. تو آپ ہمیں بتائیے, ہم لوگ تو اب تک یہی جان رہے تھے کہ فورٹ ولیم کالج جو ہے اب تک صرف ہم لوگ اردو اور ہندی اور فارسی زبانوں کے بارے میں جان رہے تھے. عربی زبانوں میں فورٹ ولیم کالج کی کیا خدمات رہی ہیں, اس پر روشنی ڈالیے. دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ لوگوں کو کی جانکاری میں یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو کی خدمت کی جی, اور وہاں سے اردو کو فروغ ملا جی, اور بلا شبہ یہ حقیقت بھی ہے کہ اس زمانے میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں ہندوستان میں آئی تو اس وقت انگریزوں کو بھی یہاں کام کرنے والے لوگ چاہیے. جی, تو انہوں نے جو کچھ بھی تعلیمی سرگرمی انہوں نے جو بھی شروع کی جی, وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے کارندے تیار کریں, وہاں اپنے محکموں میں, اپنے دفتروں میں کام کرنے والے تیار کریں. اور جب یہاں وہ آئے تو انہیں لگا کہ اس وقت کی جو زبانیں رائج تھیں ہندوستان میں, جیسے سنسکرت اور عربی اور اردو, بنگالی, یہ سب زبانیں تھیں جو لوگ بولتے تھے اور جانتے تھے, اسی میں لکھتے پڑھتے تھے. جب وہ یہاں آئے, انگریز یہاں آئے, تو انہوں نے دیکھا کہ ہمیں جس قوم پہ راج کرنا ہے اور جن سے ہمیں اپنی بزنس بھی چلانی ہے اور بزنس کرنا ہے, تو اس کی زبان کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس میں تاکہ ہم اچھی طرح سے ان سے انٹریکٹ کر سکیں اور پھر ہم اس میں اپنا کام کر سکیں. تو اس مقصد کے تحت انہوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا, جہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے علماء یا اسکالرس کو یورپ سے انہوں نے بلایا اور انہوں نے پہلے اردو زبان سیکھی اور یہاں کی دیگر زبانیں بھی سیکھی اور پھر انہوں نے یہاں پڑھانا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا. لیکن یہ کہنا کہ فورٹ ولیم کالج نے صرف اردو کی خدمت کی یا وہاں پہ صرف اردو کا فروغ عمل میں آیا, یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ جب آپ فورٹ ولیم کی تاریخ کو پڑھیں گے تفصیل سے اور وہاں کی تعلیمی سرگرمیوں کا آپ جائزہ لیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ اردو کے علاوہ وہاں پہ فارسی زبان اور اردو زبان, اردو کے علاوہ, اردو کے بارے میں تو سب لوگوں کو پتہ ہے, گلکرسٹ کی کافی کتابیں ہیں اردو کے اوپر, اردو قواعد کے اوپر اور دوسرے مصنفین کی, لیکن وہاں پہ فارسی کا بھی کام ہوا اور فارسی کے علاوہ وہاں پہ عربی کا بھی کام ہوا اور عربی کے بھی اساتذہ تھے وہاں پہ جو عربی پڑھاتے تھے اور وہاں پہ عربی نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ جو یورپ سے جو علماء آئے اور جو اسکالرس وہاں پہ آئے اور ایز اے پروفیسر یا ایز اے ٹیچر وہاں پہ ان کا تعین ہوا, انہوں نے نہ صرف درس کا کام انجام دیا, تدریس کا کام انجام دیا, بلکہ عربی زبان میں تصنیف و تالیف اور تحقیق کا بھی کام انجام دیا. اور انہوں نے عربی کی نحو کی گرامر کی کتاب بھی لکھی اور انہوں نے اس میں اس کے شروع بھی لکھے اور پھر اس کو نشر بھی کیا, یعنی اس کی اشاعت بھی کی, اس کو چھاپا بھی, کیونکہ وہاں پہ پبلیکیشن بھی تھا فورٹ ولیم کالج کا اپنا, تو اس کے ذریعے انہوں نے وہ چھاپا بھی. اور جس میں مولانا آزاد کا ہی ایک قول میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں چند اسباب ایسے جمع ہو گئے جن سے عربی پر یورپ کو غیر معمولی توجہ ہو گئی. اس دور میں یعنی وہ 18ویں صدی کی بات ہے. ہاں, من جملہ ان کے ایک بڑا سبب انگریزوں کا ہندوستان پر تسلط ہے. اگرچہ مسلمانان ہند کا یہ زمانہ انحطاط تھا
مگر پھر بھی عربی تعلیم کا مذاق عام طور پر موجود تھا. یہاں تک کہ لکھنؤ اور دہلی کے جو علماء آج زیادہ مشہور ہیں وہ اسی آخری دور کی یادگار ہیں. اس لیے انگریزوں کو بھی عربی پر توجہ ہوئی. اس توجہ سے جو مفید نتائج پیدا ہوئے اس میں ایشیاٹک سوسائٹی بنگال اور بمبئی کا نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے. انگریز بھی فرانسیسیوں کے ساتھ اس دور میں برابر کے شریک رہے. مشہور انگریزی عالم لمسڈن نے کلکتہ میں چند مولویوں کی مدد سے ایک عمدہ کتاب صرف و نحو پر لکھ کر 1813 میں شائع کی. اسی طرح کلکتہ میں 2 اور رسالے اسی زمانے کے قریب شائع ہوئے، جن میں سے ایک رسالہ میں عربی کی چھوٹی بڑی حکایتیں جمع کی تھی اور دوسرے رسالے میں الف لیلہ کے تیسرے حصے کا انتخاب اور ترجمہ تھا. یہ سارا کام فورٹ ولیم کالج میں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جو گلکرسٹ جو اس کا پہلا ڈائریکٹر تھا، تو انہوں نے عربی کے اسکالر کو وہاں سے یورپ سے بلایا اور پھر یہاں عربی پڑھانے کے لیے لوگوں کو عربی پڑھانے کے لیے، تو یہاں عربی بھی پڑھائی جاتی تھی. اور ایک جو یہ تھے ابھی جس کا ذکر کیا کہ ماتھیو لمسڈن، یہ صرف فارسی کے استاد نہیں تھے بلکہ وہ عربی کا بھی استاد تھے اور وہ عربی بھی پڑھاتے تھے. اور ایک جو عربی زبان میں جس کو مہارت تھی وہ ایک مستشرق جان بیلی جس کا نام ہے، وہ عربی اور فارسی مطالعات کا ماہر تھا. اچھا. دونوں جو عربی فارسی اسٹڈیز کا ماہر تھا اور وہ یہاں پہ عربی پڑھاتے تھے. اور پھر یہ کہ وہ نحو کی کتاب جو عربی گرامر جو شرح میں عامل ہیں، اور اسی طرح سے مصباح کتاب کا نام ہے، ہدایت النحو ہے، کافیہ ہے ابن حاجب، کافیہ جو ابن حاجب کی کتاب ہے. یہ ساری جو امہات الکتب کہا جاتا ہے، یہ سب کتابیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں عربی زبان و ادب اور گرامر کو سمجھنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. اور فقہ اسلامی کو سمجھنے کے لیے جو کتابیں تھیں، یہ ان سب کی اشاعت وہاں عمل میں آئی. یہ فورٹ ولیم کالج کے ذریعے. اور اصل میں جب عربی زبان پڑھانے اور پڑھنے کا سلسلہ وہاں شروع ہوا تو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہاں پہ کیوں نہ طلباء کے حساب سے کتابیں تیار کی جائیں، سلیبس. تو انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا اس زمانے میں، جبکہ عربی پڑھنے پڑھانے کے سلیبس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ نحو کی کتابیں، صرف کی کتابیں، یہ سب شروع کی. اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ ایک ہندوستانی وہ تھے علماء تھے، انہوں نے بھی پڑھایا، اور جس میں بہت بڑا نام محمد شروانی یمانی کا ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں یہ بہت متحرک استاد تھے. اور انہوں نے ایک بہترین کتاب جو مدرسوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے اب بھی، نفحۃ الیمان. نفحۃ الیمن بہت مشہور کتاب ہے اور جو بہت ہی شوق سے پڑھتے ہیں، وہ انہوں نے تصنیف کی. اور پھر عجائب المقدور فی اخبار تیمور ابن عرب شاہ کی کتاب وہاں سے نشر کی. اور پھر انہوں نے بہت سارے کتابیں وہاں سے عربی سیکھنے اور سکھانے اور پڑھنے میں جو مددگار ثابت ہو سکتی تھی، اس طرح کی کتابیں وہاں سے شائع ہوئی. تو خدمات کل ملا کر کے یہ کہا جائے کہ عربی زبان و ادب کے سلسلے میں بھی فورٹ ولیم کالج کا اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے، اتنا ہی اس کا کارنامہ ہے جتنا کہ اردو زبان اور فارسی زبان کے فروغ اور اس کے
تعلیم و تعلم اور درس و تدریس میں ہے۔ تو بہت بہت آپ نے بہت ہی معلومات افزا گفتگو کی، اور امید کرتے ہیں ہم لوگ تو اس سے پہلے بالکل یہ مت ہے جس مت کو آپ نے آج توڑا ہے کہ فورٹ ولیم کالج جس میں اردو، ہندی اور فارسی زبان ادب کے سلسلے میں اس میں کام ہوئے اور بہت ساری کتابیں وہاں پہ تصنیف ہوئی، لیکن آج آپ نے پوری فہرست ہم لوگوں کو بتائی کہ اس میں عربی کے کون سے کام ہوئے، اس پہ نثر میں بھی کام ہوا، جس میں گرامر میں بھی کام ہوا، اور اس میں اصول فقہ پر بھی کام ہوا، اور اس میں ڈکشنریاں بھی تیار ہوئی، لغات بھی تیار ہوئی، جو عربی زبان میں لغات تیار ہوئی۔ تو یہ بہت ساری معلومات اور بہت ہی اہم گفتگو رہی آج کی۔ تو دوستو، یہ تھے پروفیسر محمد قطب الدین، جو آپ کو عربی زبان و ادب اور خصوصی طور پر فورٹ ولیم کالج میں عربی زبان و ادب کی خدمت میں کیا کارنامے انجام دیے اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ بہت ہی معنی خیز گفتگو۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا، آپ لوگوں کی رائے کا ہمارا انتظار ہے۔ تو پروفیسر صاحب، آپ کا پھر ایک بار بہت بہت شکریہ۔ جی، شکریہ ادا نہ کریں، یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت عربی کے طالب علم کہ عربی زبان و ادب کے بارے میں لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے، جی اور جن کے اس کے نشر و اشاعت اور فروغ میں جن لوگوں کے کارنامے ہیں اس کا اعتراف کیا جائے، اور جو ہمارے طلباء یا ریسرچ اسکالرس ہیں انہیں بھی یہ جاننا چاہیے۔ اور میرا ایک پیغام بھی ہے بالکل ریسرچ اسکالرس کے لیے، خاص طور سے کہ جو مستشرقین نے جو کام کیا ہے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ پڑھیں، اور خوب پڑھیں اسے، چونکہ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اور کہ اگر صحیح نالج کے ساتھ، صحیح نالج کے لیے اس کو پڑھا تو آپ صحیح رہیں گے۔ اگر آپ نے اس کو پڑھا اور جس کو کہا جاتا ہے کہ رطب و یابس، جو ملا اس کو آپ نے پڑھ لیا ان کے کاموں کو، اور اگر آپ نے سمجھا نہیں چیزوں کو تو پھر آپ بھٹک بھی سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ان سب کے باوجود وہ ایک سورس آف انسپریشن ہے ان کا، اورینٹلسٹ کا کام، کہ اس کو دیکھیں، اور جو ہمارے ریسرچ اسکالرس ہیں یونیورسٹیز میں خاص طور سے، وہ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، اس طرح کا ریسرچ اور تحقیق کا کام کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو مشرقی علوم و فنون ہیں اس کو دنیا کے سامنے ایک اچھے طریقے سے پیش کیا جائے۔ جو غلط طریقے سے جو پیش کرتے ہیں تو اس کے بجائے اس کو کاؤنٹر کریں ہم اسی ایک اچھے طریقے سے، تاکہ غلط کا جواب صحیح چیزوں سے دیا جائے، بہت مدلل انداز میں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی مفید مشورے ہمارے جو ینگ جنریشن ہے، جو ینگ ریسرچ اسکالرس ہیں، کہ مستشرقین کے کاموں کو آپ کس طرح سے دیکھیں، ان سے کیا لیں اور کیا نہ لیں، انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں کی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ پھر کسی اور اسکالر کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، آداب۔ آپ سن رہے تھے ادب نامہ ریڈیو مانو 90.0 FM پر۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ You are listening to Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔